سلام حضرت فاطمہ بنت اسد محمد مصطفیٰ فاطمۃ الزہرا مولائے کائنات امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام محمد تقی امام علی نقی امام حسن عسکری امام مہدی آخر زمان پر بلند تر صلوات. تمام علماء، شہداء، حاضرین مجلس، منتظمین مجلس، بانیان مجلس، ان سب کے مرحومین کے لیے اور جو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت دل میں رکھ کے اس دنیا سے گیا ان سب کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مستعین اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ. اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميادان أرضه. أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأنجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قابل صد احترام
मोमिनीन व मोमिनात, अहले विलायत व मवद्दत व मोहब्बत, अल्लाह ताला आप सब की गुज़िश्ता तमाम इबादतें अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए और आइंदा हम सब को मारिफत के साथ, अक़ीदे के साथ, खुलूस के साथ हर इबादत अंजाम देने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। क्योंकि आयत शरीफ़ा जिसकी मैंने तिलावत की है वो अहले बैत की तहारत का ऐलान कर रही है इस सूरत में कि ये इरादा इलाही है। क्योंकि तहारत का ऐलान मुख्तलिफ़ सूरतों में मुमकिन है, लेकिन मसलन मैं कहूँ मैं पाक हूँ, आप कहें आप पाक हैं, मैं पाक हूँ, किसी की निस्बत पाकीज़गी और तहारत की दें आप, तो एक मामूली बात है। ये मामूली बात नहीं, कोई किसी के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह का इरादा अल्लाह खुद बता रहा है। अल्लाह का इरादा अल्लाह खुद बता रहा है, क्योंकि उसका इरादा कोई जान ही नहीं सकता इनके अलावा जिनके बारे में इरादा किया है। क्योंकि किसी की रसाई नहीं है इतनी, मैं और आप और कोई हत्ता नबी मुरसल भी हो इल्ला मोहम्मद व आल मोहम्मद वो इरादा इलाही को जान सके। जितना खुदा ने बताया अंबिया को इतना उन्होंने पहुंचा दिया, लेकिन रसूल अल्लाह की बार फरमाया कि ये मेरा इरादा है। पिछले अंबिया को अपना इरादा बताया कि ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, के इस दरख्त के नज़दीक मत जाना, लेकिन तकमील इरादा नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ भी अल्लाह का इरादा था कि ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, के इस दरख्त के नज़दीक मत जाना, लेकिन इरादा इलाही तकमील तक पहुँचा कब? कि जब तमाम अंबिया का देख लें, यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा तबलीग करें, हज़रत यूसुफ से कहा तबलीग करें, सब की ज़िंदगियों में तैयबा हयात तैयबा में देखें सब कुछ मौजूद है, तर्क औला मौजूद है, लेकिन यहाँ मकाम और है जहाँ अल्लाह पहले ही फरमा रहा है मैंने सब का इरादा कर लिया है। या अली, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा का इरादा नहीं किया, लफ्ज़ जमा का आया है, अहलुल बैत, यानी तमाम मोहम्मद के घराने वाले जो हैं। कौन घराने वाले? कि जिनको रसूल ने मुअय्यन किया कि ये मेरे घराने वाले हैं। क्योंकि एक बहस बहुत चल रही है मीडिया पे कि जी अहले बैत कौन है, अहले बैत कौन नहीं है, कोई किसी को निकालता है, कोई किसी को दाखिल करता है, तवज्जो है ना। तो हम झगड़े में पड़ते ही नहीं कि हम रसूल अल्लाह से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, अहले बैत के बारे में अरबी में देखें कि और मायने निकलते हैं, उर्फ में देखें और मायने निकलते हैं, लेकिन आप बताइए इस आयत के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आपकी राय ही खुदा की राय है। या अली, क्योंकि जो आपने फरमाया वही खुदा ने फरमाया, तो आप ही मुअय्यन कर दीजिए। और रसूल अल्लाह ने कहा कि मैं भी मुअय्यन नहीं करता, अल्लाह मुअय्यन करता है। हम फातिमा तो कि वो हम का लफ्ज़ आया है, हम अरबी में मुफरद नहीं है, तस्निया नहीं है, जमा है। तवज्जो रखिएगा, क्योंकि बाज़ हमारे दोस्त भी गलती करते हैं, उनसे पूछें जी अहले बैत कितने हैं, वो कहते हैं 5। 5 नहीं है, अहले बैत 14 हैं। अहले बैत कितने हैं? 14 हैं। क्योंकि रोज़मर्रा की हदीस किसा की तिलावत करते हैं, इसलिए आसान दलील दे रहा हूँ। हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, यहाँ आखिरी लफ्ज़ में बनू क्या है? बनी बेटा एक होता है, बनियान या 2 बेटे होते हैं, यहाँ 2 बेटे थे, लेकिन जमा अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने आपसे कोई पूछे कि क्या दलील है तुम्हारे पास कि 14 शामिल हैं, वहाँ तो हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम थे, बस 2 अफराद थे ना, 2 बेटे थे, और बेटे थे नहीं उस वक्त, क्योंकि दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। इसलिए अल्लाह ने पहले ही तारुफ करवा दिया कि मैं अल्लाह भूल नहीं सकता, मेरा कोई मुफरद और तस्निया का मसला नहीं है, मैं तो खालिक हूँ अरबी ज़ुबान का। मैं बता रहा हूँ वो फातिमा के बेटे हैं, जब भी फातिमा के बेटे अब गिनने शुरू हो महदी तक आ जाते हैं। या अली, तवज्जो रखिएगा, बनू का लफ्ज़ जो है वो क्या साबित कर रहा है? कि 2 बेटे नहीं सिर्फ, बल्कि बहुत से बेटे हैं।
فاطمۃ الزہرا کے 11 بیٹے ہیں اس میں جو ہے، اور ایک شوہر ہے وہ بعلہا، اور ایک شوہر ہے، اور 11 کیا ہیں؟ بیٹے ہیں، یعنی 11 امام فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھے، آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ حدیث کسا، اہل کسا، اصحاب کسا، کسا کے نیچے جو جمع تھے وہ پنجتن پاک تھے، لیکن آپ کیسے 14 کو مانتے ہیں؟ تو کہو اللہ نے اعلان کیا ہے کہ فاطمہ کے بیٹے جو ابھی تک دنیا میں ظاہر نہیں بھی ہوئی وہ بھی شامل ہیں اس میں جو ہے۔ یا علیت، کیونکہ یہ جملہ کس کا ہے؟ حدیث کسا آپ روز پڑھتے ہیں، یہ جملہ کس ہے؟ حضرت جبریل نے اللہ سے پوچھا تھا وہ کون ہے یہ، تو اللہ نے کہا تھا ہم فاطمہ، تو رسول اللہ نے نہیں کہا تھا، یہ اللہ نے کہا ہے۔ لہٰذا کوئی کسی نے کوئی بدل دیا ہوتی، روایت بدل دی ہوتی، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسی کو غلطی لگ گئی تھی عربی میں، عربی ٹھیک نہیں تھی اس کی، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ لہذا یہاں غلطی کا امکان نہیں ہے، اللہ نے اسی وقت پیغام دے دیا، تم جانو یا نہ جانو، تم پہچانو یا نہ پہچانو، میں اللہ ارادہ رکھتا ہوں 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں، میں 14 کی طہارت کا اعلان کر رہا ہوں، میں 14 کی طہارت کا اعلان۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ افراد اور بھی شامل ہیں کہ مثلا ان کے لیے زیادہ یہ آیت جو ہے پریفر کرتی ہے، تو اس کا جواب میں بہت بہترین آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ آیت کو یاد رکھیے گا، قرآن کریم میں ایک کلیہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پرنسپل۔ قرآن کریم کی ہر لفظ پچھلے لفظ کی تفسیر کرتا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر لفظ پچھلے لفظ کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے، خود معنی بیان کرتا ہے۔ جب بھی مثلا آپ حیران ہو گئے، آپ کو میں مثال دیتا ہوں، بسم اللہ پہلی آیت تھی، با کے 3 معنی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں۔ کیا شروع کرتا ہوں؟ کس سے شروع کرتا ہوں؟ اسم سے۔ کس کے اسم سے؟ اللہ۔ با اسم نے آپ کا اسم، کیا اسم کو شروع کرتا ہوں اسم سے، ہر ایک نے ہر ایک کی، کس کا اسم؟ اللہ کا۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر حرف دوسرے حرف سے جڑا ہوا ہے اور ہر لفظ دوسرے لفظ سے جڑا ہوا ہے۔ کون اللہ؟ رحمان۔ رحمان کون ہوتا ہے؟ جو سب کے لیے رحمت نازل کرے، جو کافر کے لیے، مشرک کے لیے، منافق کے لیے، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، سب جو ہے رحمان ان کے لیے ہے۔ تو کہا پھر ہم کہاں جائیں گے؟ فرق کیا رہ گیا؟ کہا رحیم بھی ہے، رحیم مومنوں کے لیے ہے، رحمان سب کے لیے ہے، سب کو رزق دے رہا ہے۔ تمام مخلوقات کے لیے جو ہے رحمان آئے گا، اور مومنوں کے لیے کیا آئے گا؟ رحیم آئے گا، کیونکہ پروٹوکول ہے، بسم اللہ، ترجمہ مل گیا۔ کون رحیم؟ جو رحمان ہے۔ رحمان کون؟ جو اللہ ہے۔ اللہ کون؟ جس کا اسم ہے۔ تم کس لیے ہو؟ میں شروع کر رہا ہوں اس سے، میں شروع کر رہا ہوں۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر آیت، ہر لفظ پچھلے لفظ کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے۔ زیادہ آپ کو لغت میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے اس قرآن کو لغت کے کندھوں پہ نہیں رکھا تھا، اہل بیت کے سپرد کیا تھا۔ کیونکہ لغت لکھی جاتی ہے ڈکشنری، کہاں سے لکھی جاتی ہے؟ معاشرے سے۔ آپ جانتے ہیں اہل زبان جو ذوق رکھتے ہیں کہ لغت کیا ہوتی ہے کہ میں باہر لے کے چلا جاؤں، بچہ جیسے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ لغت سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو جو زبان آتی ہے کس سے آتی ہے؟ معاشرے سے آتی ہے، گھر سے آتی ہے۔ لہذا لغت جو ہے اللہ نے کمزور نہیں رکھا اتنا قرآن کو کہ قرآن کو لغت کے کندھوں پہ ڈال دے، جو لوگ معنی کرتے پھریں وہ قرآن کا معنی ہوتا رہے۔ نہیں، میں قرآن کو سپرد بھی ایسی ہستیوں کے کر رہا ہوں جن کا دل جو ہے میری مشیت کا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول یا لہذا اپنے موضوع پہ آ جاؤں کہ آیت تطہیر ایک لمبی آیت ہے۔ یہ جو انما یرید اللہ ہے، یہ ایک ٹکڑا ہے اس کا۔ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں
کہ یہ جو آیت ہے اس کے پیچھے کسی اور ہستیوں کا تذکرہ ہے اور آپ اس کو مخصوص کر دیتے ہیں اہل بیت کے لیے، لہٰذا آپ زیادتی کرتے ہیں، ان کو آپ نکال دیتے ہیں، اپنی مرضی سے کسی کو شامل کر دیتے ہیں، تو ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہماری اتنی جرت نہیں ہے کہ کسی کو شامل کریں یا کسی کو نکالیں، یہ اللہ نے اعلان کیا، رسول نے انتخاب کر لیا ہے۔ یا علی، ہماری جرت نہیں ہے یہ کہ کسی کو ہم داخل کریں، کسی کو شامل کریں، کسی کو نکالیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو 1400 سال بعد آنے والے لوگ ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں۔ رسول نے فرما دیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میرے یہ اہل بیت ہیں، اور کہا لوگوں سے نہیں، اللہ سے کہا۔ حدیث قصہ میں لوگوں سے کہا ہوتا تو لوگ کہتے ہمیں یہ سنا نہیں گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ رسول اللہ نے لوگوں کو مخاطب ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ سے کہا اللہم ہؤلاء، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کیا مقصد تھا؟ کہ اللہ کو علم نہیں تھا؟ علم تھا، لیکن فرمایا اللہ انہوں نے میری بات ماننی ہے یا نہیں ماننی، یہ دلیل ہے اب بھی کہ یہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اللہ تو انہیں بتا دینا اہل بیت کون ہے۔ یا علی ادرک، توجہ ہے نا؟ اللہم کہا کہ اے اللہ تو بتا دینا ان کو یہ میری بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ اور اس کے بعد بھی یہ حال ہے، اس کے بعد یہ حال ہے کہ کہا اچھا یہ آیت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کرن فی بیوتکن، یہ خطاب ہوتا ہے فیملی کو۔ کس کو؟ فیملی کو۔ کس کی فیملی کو؟ میسنجر رسول اللہ کی فیملی کو۔ فیملی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، خطاب کس کو ہے؟ فیملی کو۔ اہل البیت اور ہیں، فیملی اور ہے۔ یہ اشتباہ انگلش کے لفظ سے اس لیے استعمال کر رہا ہوں، فیملی ممبرز، جس میں سبھی آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا ارادہ کن کے لیے ہے؟ اہل البیت کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس کا انگلش میں ترجمہ موجود نہیں ہے، اس لیے میں کر نہیں سکتا۔ اہل البیت کا ترجمہ موجود نہیں ہے۔ آپ گھر والے کہیں گے انگلش میں لے جائیں گے، ہم تو انگلش بناتے ہیں، ہم سیکھتے تھوڑی ہیں، ظاہری بات ہے بنا کے بولتے ہیں نا دوسری زبان ہم۔ تو اب توجہ رکھیے گا، بڑی جلدی حل کر کے دے رہا ہوں۔ آپ اسے کہیں بھائی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اللہ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک لفظ استعمال کیا بیوت اور ایک لفظ کیا بیت۔ بیوت اور بیت، بیوت بیت کی جمع ہے۔ بیوت کس کی جمع ہے؟ بیت کی جمع ہے۔ بیت کسے کہتے ہیں؟ گھر کو۔ آپ کہتے ہیں بیت اللہ جا رہا ہوں زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، کہاں جا رہا ہوں؟ بیت اللہ، یعنی ایک گھر ہے، اور بیوت زیادہ ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ان پانچوں کا ایک گھر تھا یا زیادہ تھے؟ توجہ رکھیے گا، قرآن کی آیت ہی جواب دے رہی ہے۔ بیوت کن کے تھے اور بیت کس کا تھا؟ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، قرآن نے مخاطب کرن فی بیوتکن، اے رسول کی زوجات محترمات آپ اپنے اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا۔ خدا کی قسم اللہ نے یہاں جواب دے دیا بہت سارے لوگوں کو، اے نبی کی زوجات محترمات اپنے اپنے مختلف، یعنی اپنے اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا۔ پتہ چلا ان کے گھر الگ الگ تھے۔ ان کے گھر کیا تھے؟ الگ الگ تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں آیت کس کے لیے آئی ہے؟ بیت والوں کے لیے، بیوت والوں کے لیے نہیں آئی۔ آیت خطاب کس کو کر رہی ہے؟ شروع میں بیوت والوں کو، کرنا فی بیوتکن، یہ پہلا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا۔ اور بعد میں کیا؟ انما یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ کہ بیت والوں کو پاک رکھا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ بیت والوں کو پاک رکھا ہے اور بیوت والے گھروں میں رہ جائیں۔
میں اس کی اب مثال دے کے آپ کی زحمت کو آگے بڑھا رہا ہوں. آپ گھر سے جانے لگتے ہیں, گھر میں نوکر بھی ہے, مالی بھی ہے, باورچی بھی ہے, اس کے بعد صفائی کرنے والے بھی ہیں, مختلف لوگ ہیں, وائف بھی ہیں, آپ کی بہنیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, آپ کے بیٹا بھی ہے, آپ کا وارث بھی ہے. آپ سب کے لیے احکامات جاری کرتے ہیں. سب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ گھبرائیے نہ کریے گا کہ یہ آیت یہاں سے اٹھا کے ادھر ادھر کر دی. نہیں, قرآن بالکل ٹھیک ہے, بالکل سیٹ ہے. قرآن کو چھیڑا نہیں گیا, کیونکہ قرآن کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا, اس کے وارث موجود تھے. آپ کو میں دلیل دے رہا ہوں, کیونکہ میڈیا پہ کچھ افراد کہہ رہے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ بالکل فضول بات ہے. کیوں؟ کیونکہ دین کی حفاظت جو ہے اہل بیت پر واجب تھی. اہل بیت نے دنیا میں تشریف آوری ہی اس لیے ہوئی تھی کہ انہوں نے دین بچانا تھا, ورنہ اس دنیا سے کیا لینا ان کو؟ ان کی شیان شان ہی نہیں تھی یہ دنیا. وہ آئے ہی اسی لیے کہ دین کی حفاظت کریں. انہوں نے خود بھی بتایا ہم بھیجے ہی اسی لیے گئے ہیں, یا دین کو بتائیں یا دین کو بچائیں, ورنہ ہم آئے نہیں اس دنیا میں. ہم نے کیا کرنا؟ پست دنیا ہے. لہذا دین کیا ہے؟ قرآن. اگر قرآن پہ آنچ آ رہی ہوتی تو اہل بیت کبھی بھی دوسرا رخ اختیار نہ کرتے, دوسری رائے اختیار نہ کرتے, قرآن کی حفاظت کی. اور اسی لیے سید الشہداء نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ ہم محافظ ہیں. میں موضوع سے باہر نہیں جانا چاہ رہا, صرف ایک جملہ دے رہا ہوں. کچھ لوگ میڈیا پہ کہہ رہے ہیں باہر کے ملکوں سے یہ قرآن اصلی نہیں ہے. نوجوان اس پہ نہ جائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, دلیل دے رہا ہوں. اگر کوئی کہے یہ قرآن اصلی نہیں, تو آپ کو حسین نے نوک نیزہ پہ کون سا قرآن پڑھا تھا؟ میں دلیل دے رہا ہوں. جو کہے قرآن اصلی نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, نوک نیزہ پر حسین نے کون سا قرآن پڑھا ہے؟ یہی اگر پڑھا ہے تو دشمن نے مانا ہے. اگر کوئی اور پڑھتے تو دشمن کیسے کہتا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ یہی پڑھا ہے. لہذا عزیزان محترم, یہ نہ, کیونکہ وہ حل نہیں کرتے مسائل کو, علم میں کمزور ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ آیتیں آگے پیچھے کر دی گئی ہیں. بالکل نہیں. اسی آیت پہ واپس آ رہا ہوں. آپ جاتے ہیں گھر سے تو احکام جاری کر کے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں مالی تم نے گارڈن کو درست کرنا ہے, اے بورچی تم نے کھانا پکانا ہے, اے فلاں تم نے یہ کام کرنا ہے, اے فلاں تم نے یہ کام کرنا ہے, اے فلاں تم نے یہ کام کرنا ہے. بیوی کو کہتے ہیں ان کا خیال رکھنا, ان سے لڑنا نہ. بیوی کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ان سے لڑنا نہ, تم بڑی ہو, ماں ہو, ماں بن کے رہنا. ایسے ہی ہے نا, جھگڑنا نہ بچوں سے. سمجھ گئے نا؟ لہذا یہ تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں چھوٹے بچے سے تم نے بڑوں کا احترام کرنا ہے, اور سب سے بڑے وارث کو کہتے ہیں ہاں تیرے لیے میرا ارادہ ہے کہ تو وارث ہے ان کا. اللہ بھی قرآن میں یہی کہہ رہا ہے, اے زوجات نبی گھروں میں رہنا, سکون سے رہنا, اجر پانا, تم زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلنا. ہاں میں نے ان کے لیے ارادہ کیا ہے, یہ نمونہ عمل ہے, پاک و پاکیزہ ہے. یا علی علی, توجہ فرمائی آپ نے. یہ آیت کو میں نے حل کر کے دے دیا آپ کی خدمت میں. آیت یہی ہونی چاہیے تھی, اور جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ سارے فیملی میٹرز ڈسکس ہو رہے تھے, فیملی کے متعلق جو ہے گفتگو تھی. لہذا سب کے احکام یہی آنے چاہیے تھے. الگ آتے تو پھر کوئی کہتا کہ میرے لیے ہے. یہی تو فرق کیا رسول اللہ نے, اللہ کی زبان مبارک سے نکلا کہ یہ ان کو بتا دو کہ جو گھروں میں ٹھہرنے کے لیے تلقین کی گئی ہے وہ الگ ہیں, جن کے لیے ارادہ طہارت کیا گیا ہے وہ الگ ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. آپ بتا دیں ان کو کہ ہر روز ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں, ہم ہر روز اس طرح کے احکام جاری کرتے ہیں. آفیسز میں یہی احکام جاری ہوتے ہیں. آپ دیکھیں سمری آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, سارے لوگوں کے احکام موجود ہوتے ہیں ان میں. آپ کی تنخواہ آتی ہے گورنمنٹ کے سیکٹر میں, سارا لکھا ہوا اتنی اس کے لیے, اتنی اس کے لیے, اتنی اس کے لیے, اتنی اس کے لیے, اس کے لیے یہ ارادہ, اس کے لیے یہ ارادہ, اس کے لیے یہ ارادہ. ارادے کے بارے میں اور ہے, اور جن کے لیے حکم ہے وہ اور ہے. لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں, یہ ارادہ کیا کیوں خدا نے؟ ہمیں کیا فائدہ ہے اس کا؟ توجہ رکھیے گا, ہمیں کیا فائدہ ہے اس کا؟ ہم روز اس کو تلاوت کرتے ہیں,
روز اسے پڑھا کرتے ہیں. فرمایا کہ دیکھو ان کو میں نے بنایا ہی پاک ہے, میں نے خلق ہی پاک کیا ہے, یہ ہیں ہی پاک, ازل سے ابد تک پاک ہیں, ہمیشہ پاک ہیں. ہمیں نہیں معلوم کب سے ہیں, وہی جانتا ہے کب سے ہیں ہی پاک. یہ جب ہیں ہی پاک یہ, تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم نے پیچھے چل چل کے پاک بننا ہے. تم نے پیچھے چل چل کے پاک بننا ہے. یقین مانیے گا, یہ کلیہ بھی لے لیں, اہل بیت کی ہر فضیلت میں انہوں نے اپنے شیعوں کو شمار کیا ہے. انہوں نے کہا ہم صاحب طہارت ہیں, ہم آیت تطہیر کے مصداق کلی ہیں, مصداق مطلق ہیں, لیکن یاد رکھنا سلمان بھی خطا کار نہیں ہے. یاد رکھنا کمبر بھی خطا کار نہیں ہے. یاد رکھنا ابو ذر بھی گنہگار نہیں ہے. یہ یاد رکھنا میثم تمار بھی صاحب معرفت ہے. یعنی ان کے لیے ولو کہ آیت تطہیر ڈائریکٹ نہیں آئی کہ یہ مصداق ہے, نہیں, لیکن کہا کہ یہ ہمارے دروازے پہ آنے کے بعد, جھکنے کے بعد, ہمارے پیچھے چلنے کے بعد اللہ ان کی پاکیزگی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. قرآن میں کہہ رہا ہے, کیا فرما رہا ہے؟ کہ جو رسول اور ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ معنی بدل دیے گئے ہیں. آپ کو برا بھی لگ جاتا ہے, قرآن نہیں بدلا, معنی بدلے ہیں. سمجھ رہے یا نہیں؟ پریشان نہیں ہوا کرے. قرآن نہیں بدلا, لوگوں نے معنی بدلے ہیں, اور معنی بھی وقتی طور پہ بدلے ہیں اپنی اپنی بساط کے مطابق. جب معنی کرنے والا آئے گا, خالی معنی نہیں کرے گا, دکھائے گا. یہ ہے قرآن. اللہ یا رسول یا توجہ ہے نا آپ کی. حضرت حجت آئیں گے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. حضرت حجت جب تشریف لائیں گے نا, تو اس وقت وہ تفسیر لکھیں گے نہیں. تفسیریں لکھی جا چکی ہیں, جس کی جو حد سی اس نے لکھ دی ہے. اچھی بھی لکھی ہے, صحیح بھی لکھی ہے, ساری غلط بھی لکھی ہے, ساری صحیح بھی ایک حد تک اپنے قد کے مطابق. کیونکہ قرآن کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ قرآن نے دعوت عمومی دی ہے کہ تم بھی سمجھو کلام میں اسی کا ہوں, آیا رسول کے دل پہ ہوں, سادے رسول کی زبان سے ہوں, حفاظت میں علی کے ذریعے ہوا ہوں. یا علی. لیکن تمہیں بھی محروم نہیں کرتے, تم بھی کہنا کہ میں بھی جانتا ہوں. یہی تو جرت ہے, یہی تو اختیار ہے انسان کا, کہ انسان کو کہا کلام اس کا ہے, تشریح عام آدمی کر رہا ہے. یہی اللہ کی جود ہے, یہی اس کی سخا ہے کہ مجھ جیسا کہہ رہا ہے کہ میں بھی مانی کر رہا ہوں. یہ اس کی عطا ہے, لہذا روکا نہیں. حضرت حجت تفسیر نہیں لکھیں گے, حضرت حجت قرآن دکھائیں گے. کاش غدیر کا انکار نہ ہوتا, کاش غدیر کا انکار نہ ہوتا, تو جناب امیر المومنین اول یوم سے بھی, کیونکہ رسول اللہ خبر دے کے گئے تھے کہ اے علی میں نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی ہے, تو تعویل قرآن سکھائے گا. تعویل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے تعبیر, ایک ہوتی ہے تعویل. حضرت یوسف سلام اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سورے میں پڑھا ہے. اب تو وہ مووی بھی آئی ہے جو آپ نے اتنی بار دیکھ لی ہوگی. ایک چینل تو ایسا ہے کیبل پہ 24 گھنٹے وہی لگی رہتی ہے. اس میں حضرت یوسف سے کیا کہا اس نے کہ آپ تعبیر قرآن جانتے ہیں, تعبیر خواب جانتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا نہیں, میں تعبیر نہیں جانتا, میں کیا جانتا ہوں؟ تعویل جانتا ہوں. یہاں فرق بتایا حضرت یوسف نے. تعبیر یہ ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ آپ کے کلام کے قریب قریب جو بات ہے, عبور سے ہے, عبور کرنا. تعبیر کس سے ہے؟ عبور کا. آپ کہتے ہیں میں وہاں سے عبور کیا, گزرا, ایسا ہی ہے یا نہیں؟ عبور ہوا میرا وہاں سے. عبور تعبیر ایک ہے, سمجھ گئے
یعنی میں آپ کے جملوں کی تعبیر کر رہا ہوں، یعنی قریب قریب والی بات بتا رہا ہوں. اور تعویل کیا ہوتی ہے؟ تعویل یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی حقیقت بتا رہا ہوں. میں کیا بتا رہا ہوں؟ حقیقت بتا رہا ہوں. حضرت یوسف نے کہا میں نزدیک والی بات، کیونکہ نزدیک والی بات گیس ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ گیس ہوتا ہے کہ ایک احتمال ہے، یقین نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ قریب ترین مطلب ہے. تعبیر یہ ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اے علی، میں قرآن کے نازل ہونے پہ جنگ کی ہے، تو قرآن کی حقیقت بتا کے جنگ کرے گا. یا علی، توجہ رکھیے گا. مولا علی کے اوپر یہ وقت آ گیا کہ لوگوں نے غدیر کا انکار کیا، لیکن علی نے، یہ یاد رکھیے گا، لوگوں نے ولو اہل بیت کو نہیں مانا، نہیں تسلیم کیا، نہیں ان کی عظمت کو جو ہے پہچانا، نہ ہی ان کے گھرانے کے غلام ہوئے، نہ ہی ان کے دروازے پہ آئے، لیکن پھر بھی اہل بیت نے قیامت تک کے مسائل کے لیے جتنے علمی مسائل تھے سب کا علم دے دیا ہے. یہ ان کا کمال ہے. اور یہ بالکل اللہ کے طریقے پہ انہوں نے عمل کیا ہے. کیسے؟ اللہ کو علم تھا کہ غدیر پہ سال ہا سال، صدیوں کے اعتبار سے عمل نہیں ہوگا، اللہ نے پھر بھی غدیر دے دی ہے. اسی طرح اہل بیت کو بھی علم تھا کہ انہوں نے ہماری باتیں نہیں ماننی، جب ادھر ادھر سے ملیں گی تب یہ ہماری باتوں کو تسلیم کریں گے. انہوں نے بھی سب باتیں بتا دی ہیں. یاد رکھیے گا 11 ائمہ ایسے ہی نہیں خدا نے ذبح کروا دیے، دین کے لیے ذبح کروائے ہیں. آپ صبح کل جمعے کو جو دعا پڑھتے ہیں، دعائے ندبہ، اس میں یہ جملے بولتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اس میں یہ مفہوم موجود ہے. لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ علی کے اوپر وقت ایسا آیا کہ غدیر کا انکار کر دیا گیا. علی کو اس تعویل کی طرف نہیں جانے دیا گیا. امت نے بے وقوفی اور غفلت اور حماقت کی وجہ سے جو ہے یہ علی کو کنار کر دیا، علی کو امتحان میں ڈال دیا. اور اس کے بعد بھی امیر المومنین نے بتا دیا ایک زمانہ آیا جب قرآن کو نیزے پہ بلند کیا گیا اور سامنے ہیلا و مکر و فریب کیا گیا، تو علی نے کہا اپنے ساتھیوں سے دھوکہ مت کھانا، یہ سیاہی اور چمڑا ہے نیزے پہ، حقیقت قرآن میں علی ابن ابی طالب کی ذات ہوں. یا علی ادرکنی. توجہ فرمائی آپ نے. لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت نے کوئی علم مخفی نہیں رکھا، سب کچھ بتا دیا ہے. کیونکہ اہل بیت ہمتہ قرآن ہے. قرآن میں ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر کا علم اس میں موجود ہے. اب علم، ہر خشک و تر کا علم اہل بیت نے بتا دیا ہے. میں آپ کو 3-4 باتیں اور کر کے زحمت کو کم کی طرف لے کے جا رہا ہوں. سب سے پہلے اپنے بچوں کو رات کو بٹھا کے 10 منٹ، زیادہ نہیں میں آپ سے ریکوائر کرتا، قرآن پڑھائیں. عربی زبان پڑھائیں یا نہ پڑھائیں وہ آپ کا مسئلہ ہے. ترجمہ پڑھیں، مست پڑھیں اگر بچنا ہے تو. خدا کی قسم ہم قیامت کے دن جائیں گے تو ہم سے سوال ہوگا، قبر میں ہی شروع ہو جائے گا ماں کتابوں کا. اور تلقین میں بھی ہم کہتے ہیں کتاب کیا ہے؟ اصل میں کتاب 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اہل بیت کے عمل کر لینے کے بعد کا مجموعہ ہے، اور ایک اہل بیت کے عمل کرنے کے لیے حکم کا مجموعہ ہے. دونوں طرح کی آیتیں ہیں. جب رسول اللہ نے چادر میں جمع کر لیا ان کو تو انما یرید اللہ آ گئی. یہ عمل کرنے کے بعد والی آیت ہے. جب انگوٹھی دے دی امیر المومنین نے، میں اشارے دے رہا ہوں آپ کو، تو اس وقت کون سی آیت آئی؟ انما ولیکم اللہ. جب روٹیاں دے دی انہوں نے، میں ایک سے زیادہ مثالیں دے رہا ہوں، تو تب کیا آئی؟ آیت آ گئی. اور کبھی
کہا کہ قل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم، ابھی گئے نہیں تھے مباہلے پہ، رات کو حکم آیا، صبح مباہلے پہ گئے۔ یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ قرآن ہے۔ کہا اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، قائم کرنے سے پہلے حکم آیا قم اللیل الا قلیلا، یہ بعد میں حکم آیا رسول کے لیے۔ پہلے کہا کہ نماز قائم کرو، اور پھر کہا راتوں کو کھڑا ہو لیکن کم ہو۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ قرآن کریم نے ہر دو طرح کا کلام کیا ہے، پہلے بھی عمل سے، بعض اوقات بعد میں بھی۔ اور اسی طرح کسی نے منفی عمل کیا، اس وقت بھی پہلے بھی روکا کہ خبردار ایسا نہ کرنا۔ جنہوں نے کر لیا، سورہ جمعہ سے وہ پڑھ لینا، آپ آخری آیت پڑھ لیں، اذا رأوا تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ اے رسول، یہ مال و متاع دیکھتے ہیں تو تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے یا نہیں؟ دونوں طرح کے کردار کو اللہ نے پہلے بھی بتایا ہے اور بعد میں بھی بتایا، یہی قرآن کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا آپ بھی جب پڑھیں گے ترجمہ اپنی اولاد کے سامنے، اپنے اہل و عیال کے سامنے، ڈرامے بڑے متواتر انداز سے دیکھتی ہیں خواتین، معذرت سے میں اپنی ماؤں بہنوں سے معذرت چاہتا ہوں، میں تنقید نہیں کرتا، دیکھا کریں اگر عقل و شعور ملے تو۔ اگر لڑائی کے طریقے